अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी फिर नवाज़ ख़ान साहब की है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जिन लोगों ने सुन रखा है तो प्लीज़ फिर से सुन लीजिए मेरे लिए, ठीक है? चलिए, बुर्का और जुर्म। ये नवाज़ ख़ान साहब की बहुत मशहूर कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है, तो आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। हजाम की दुकान पर होने वाली लड़ाई अमूमन ख़तरनाक साबित होती है। ये भी एक ऐसी ही लड़ाई थी। एक नौजवान लड़का दाढ़ी मुंडवा रहा था, साथ साथ वह अपने एक दोस्त से बातें भी करता जा रहा था। दोनों के दरमियान गुफ्तगू कुछ इस किस्म की हो रही थी कि बाल कटवाने के इंतज़ार में बैठा हुआ एक अधेड़ उम्र शख्स मुश्तइल हो गया। दरअसल दोनों नौजवान जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे वो उस अधेड़ उम्र की कुछ लगती थी। उसने तैश में आकर दाढ़ी मुंडवाने वाले लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ लगा दिए। बात बढ़ गई, लड़का भी गर्मी खा गया। उसने सामने टेबल पर रखा हुआ उस्तरा पकड़ा और अधेड़ उम्र शख्स पर पिल पड़ा। छुड़ाने की कोशिश में नाई और उसका एक मुलाजिम ज़ख्मी हो गए। लड़के ने उस्तरे का एक वार अधेड़ उम्र शख्स पर किया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने कोट पहन रखा था। कंधे पर मामूली ज़ख्म आने के अलावा और कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बेचारे नाई की 2 उंगलियां कट गई। ये एक शहरी थाने का वाक़या है। उन दिनों में नया नया इंस्पेक्टर हुआ था। सपहर का वक्त था। मैं रवानगी लिखवाकर एक तफ्तीश पर जाने का इरादा कर ही रहा था कि 4-5 अफराद थाने में दाखिल हुए। उनकी सूरतें और फटे हुए लिबास ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो लड़ झगड़ कर आए हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ये मामला सब इंस्पेक्टर के हवाले करके अपने काम पर चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे उनमें एक ऐसी सूरत नज़र आई जिसे देखकर मैं रुक गया। मैंने फरीकैन की बातें सुनी। लड़का जिसने उस्तरा चलाया था दर्जियों का काम करता था। शहर के एक कारोबारी इलाके में उसके बाप की दुकान थी। उसका नाम गफूर था। लड़के का चाल चलन कुछ मशकूक था, सोहबत भी अच्छी नहीं थी। मैं ये बातें इसलिए यकीन से कह रहा हूँ कि ये लड़का उसी मोहल्ले में रहता था जहाँ मेरी रिहाइश थी। मैंने अक्सर उसे गली के मोड़ पर खड़े हुए देखा था। उसी लड़के को देखकर मैं थाने से जाते जाते रुक गया। मुझे कोई 1 माह पहले की बात याद आ रही थी। मेरी बीवी ने बताया था कि ये लड़का हमारे मालिक के मकान की बेटी पर नज़र रखता है। दरअसल उन दिनों मैं किराए के मकान में रहता था। मकान कुछ इस तरह का था कि मालिक के मकान का और हमारा सहन एक ही था। एक दूसरे के घर में आना जाना भी रहता था। ताल्लुकात काफ़ी करीबी हो गए थे। मालिक के मकान की 4 बेटियां थीं। बड़ी लड़की फरजाना की उम्र कोई 15 साल रही होगी। वो 10वीं या 9वीं जमात में पढ़ती थी। मेरी बीवी ने बताया कि ये लड़का फरजाना के चक्कर में दिखाई देता है। उनका घर चंद घर छोड़कर था, लेकिन इतना ऊंचा था कि वहां से बआसानी हमारे सहन में नज़र पड़ सकती थी। मेरी बीवी का कहना था कि लड़का अक्सर छत पर खड़ा इधर उधर देखता रहता है। गली में भी हमारे घर के सामने ही घूमता रहता है। बहरहाल मुझे इस सिलसिले में तरद्दुद की ज़रूरत नहीं थी। ये मालिक के मकान का मामला था और जब उसने मुझसे कुछ कहा नहीं तो मैं इस फड्डे में टांग क्यों अड़ाता। ताहम अब उस लड़के को थाने में देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो ये उसी लड़की का मामला है। थोड़ी ही देर में बात खुल गई। अधेड़ उम्र शख्स जिसका नाम शरीफ था, उसने बताया कि ये लड़का नाई की दुकान में उसकी भतीजी के खिलाफ नाज़ेबा कलमात अदा कर रहा था। पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा, फिर उसने लड़के को मना किया, जिस पर वो मुश्तइल होकर उसने उस्तरा पकड़ लिया और बेदरे घुमाने लगा। ये शख्स जिस भतीजी का जिक्र कर रहा था वो मेरे मालिक के मकान की बेटी थी। लड़के ने कहा, थानेदार साहब, ये शख्स बात बदल रहा है। उसे सिर्फ इस बात पर गुस्सा था कि मैं पहले क्यों दाढ़ी मुंडवाने लगा हूँ। बाकी सारी बातें उसने अपनी तरफ से घड़ी हैं। मैंने नाई और उसके मुलाजिम और साथ आने वाले 2 आदमियों से पूछगछ की। उन्होंने भी लड़की के बयान की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि झगड़ा बारी का था। बहरहाल मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि नाई और उसके दोनों गाहक दरअसल गफूरे के दोस्त थे, इसीलिए उसकी तायद कर रहे थे। वरना उस समझदार शख्स को क्या ज़रूरत थी अपनी भतीजी के बारे में ऐसी बात उछालने की। उसी दौरान मेरा मालिक के मकान भी थाने पहुंच गया।
وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اسے سب حاجی کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے حج کیا ہی نہیں تھا۔ حاجی کا لقب پیدائش کے پہلے روز سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ دراصل وہ حج کے دن پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ اسے حاجی کہنے لگے۔ اب یہ لقب اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ کسی کو اس کا نام بھی یاد نہیں۔ شہر کے معروف بازار میں اس کے سلے سلائے کپڑوں کی دکان تھی۔ کافی کھاتا پیتا شخص تھا، لیکن ایک کھٹارا سائیکل پر سفر کرتا تھا۔ فطرتاً وہ خاموش طبع اور امن پسند شخص تھا۔ شاید بیٹیوں کی کثرت نے اس کے مزاج میں عاجزی پیدا کر دی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ اس مصیبت میں خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے علیحدہ کمرے میں اس سے اس جھگڑے کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شریف اس کا دور کا عزیز ہے اور یہیں قریب ہی رہتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا ہے درست ہے۔ میں نے کہا، آپ کا مطلب ہے یہ لڑکا واقعی فرزانہ پر؟ ہاں، حاجی امین نے بے چینی سے کہا۔ میں ایک دفعہ اسے سختی سے منع بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ کچھ عرصے پہلے فرزانے نے بھی شکایت کی تھی کہ یہ اسکول جاتے وقت اس کا پیچھا کرتا ہے۔ حاجی امین یہ بات کہتے کہتے بری طرح لرز رہا تھا۔ شریف آدمی کے دل پر ایسے موقع پر جو بیتتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، حاجی صاحب آپ فکر نہیں کریں، اس لڑکے کے کس بل اب میں نکال لوں گا۔ یا تو یہ محلہ چھوڑ جائے گا یا پھر انسان کا بچہ بن جائے گا۔ میں نے حاجی امین اور اس کے عزیز کو واپس بھیج دیا۔ غفور اور اس کے دوست، جن میں نائی بھی شامل تھا، رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے غفور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب انسپکٹر سے کہا کہ اس رانجھے کو الٹا لٹکا کر ایسی مرلی پھیرو کہ سارے سر ٹھیک ہو جائیں۔ سب انسپکٹر میرا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے غفورے کو پکڑا اور برآمدے میں لے گیا۔ یہاں چھت سے ایک رسا لٹک رہا تھا۔ اس نے غفورے کو الٹا لٹکایا اور بیت کی چھڑی سے شروع ہو گیا۔ ابھی 3-4 چیخیں ہی میرے کانوں میں پہنچی تھی کہ میں باہر آ گیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ الٹا لٹکنے سے غفور کی پنڈلیوں پر سے شلوار کھسک گئی تھی اور وہاں بیدوں کے سرخ نشان نظر آ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل چھڑی سونتے میرے اگلے حکم کا منتظر تھا، لیکن میں نے اسے غفورے کو اتارنے کی ہدایت کی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس کی عمر 17-18 سال رہی ہوگی۔ یہ عمر ہوتی ہی بڑی ظالم ہے۔ ذہن ناپختہ، جذبات میں فراوانی اور اندھی خواہشیں، یہ سب مل کر نوجوانوں کو عجیب و غریب حرکات پر اکساتا رہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غفورے کے وارث بھی پہنچ گئے۔ وہ میری منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ میں نے حاجی امین وغیرہ کو بھی بلا لیا۔ لڑکے نے معافی مانگی۔ اس کے وارثوں نے اس کے آئندہ چال چلن کی ضمانت دی۔ قصہ مختصر، فریقین میں صلح نامہ ہو گیا۔ یہ واقعہ چوتھے یا 5ویں روز کا ہے۔ میں صبح کے وقت اٹھا۔ میری بیوی چارپائی پر نظر نہیں آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کچھ سنا آپ نے؟ اس نے ہراساں لہجے میں کہا۔ درزیوں کا لڑکا غفورہ مر گیا، اس کی لاش ملی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اس دوران شکیل بھی اندر آ گیا۔ شکیل میری بیوی کا چھوٹا بھائی تھا اور ان دنوں وہ ہمارے پاس ہی رہتا تھا۔ اس نے بھی گھبرائے ہوئے انداز میں اس خبر کی تصدیق کی۔ وہ بولا، میں کالج جانے کے لیے نکلا تھا۔ غفورے کے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم ہے اور عورتیں بین کر رہی ہیں۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور موقع کی طرف چل دیا۔ غفور کی لاش ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی تھی۔ ایک الگ تھلگ کمرہ محلے کے منچلے لڑکوں کی آمد جگہ تھا۔ وہ اکثر رات گئے تک یہاں بیٹھے گپے ہانکتے اور تاش کھیلتے رہتے تھے۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ لاش اسی چارپائی پر تھی۔ 1-2 معزز افراد کمرے کے اندر تھے، باقی باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ پولیس کو باضابطہ طور پر اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ میں نے احتیاط سے موقع کا معائنہ کیا۔ دری شکن تھی۔ سگریٹوں کے ٹوٹے، خالی پیکٹ، پان کی پچکاریاں جا بجا دکھائی دے رہی تھی۔ لاش اکڑ چکی تھی اور رنگ سیاہی مائل نیلا تھا۔ ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی لکیر نکل کر کان کے اندر چلی گئی تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ متوفی کو زہر دیا گیا ہے۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کی۔ معلوم ہوا کہ یہ کمرہ شاہ نامی ایک نوجوان کا ہے۔
وہ یہاں شہر میں ملازمت کرتا ہے، پچھلے 1 ہفتے سے وہ گاؤں گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوست اس کمرے میں محفل جماتے تھے۔ کمرے کی چابی متوفی کے پاس تھی۔ معلوم ہوا کہ کل رات بھی یہاں 4-5 لڑکے موجود تھے۔ متوفی کے والد نے روتے ہوئے کہا، صبح مجھے اس کی ماں نے کہا کہ غفورہ رات بھر گھر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ رات 9 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ میں نے پہلے اس کے چھوٹے بھائی کو بھیجا، پھر خود تلاش کرنے نکلا۔ یہاں بیٹھک میں پہنچا تو دروازہ بند تھا، لیکن میں نے دباؤ ڈالا تو کھل گیا۔ میرا بیٹا چارپائی پر مردہ پڑا تھا، اس کا آدھا دڑ چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر دہلیز میں ہی گر گیا۔ ہوش آئی تو دوسرے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ موقع کے معائنے کے دوران ہی میرا سب انسپکٹر سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ میں نے اسے ضروری ہدایتیں دی اور تھانے چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب انسپکٹر متوفی کے 3 دوستوں کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ یہ تینوں 20 سال سے کم عمر کے تھے۔ ایک پڑھتا تھا اور 2 کام کرتے تھے۔ میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے کہا، دیکھو میں تم سے علیحدہ علیحدہ سوال کروں گا، کوشش کرنا کہ جھوٹ نہ بولو۔ اگر تمہارے جوابات ایک دوسرے سے نہ ملے تو تینوں کو اندر کر دوں گا۔ لڑکے کم عمر تھے، اس لیے کافی خوفزدہ دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا بمشکل 15-16 سال کا رہا ہوگا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، غفورے کی موت سے قبل تم تینوں اس کے ساتھ موجود تھے۔ ظاہر ہے تم تینوں میں سے ہی کسی نے اسے زہر دیا ہے۔ اگر تم مجھے صاف صاف بتا دو گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس سے تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے۔ دوسری صورت میں قاتل کا پتہ تو مجھے چلانا ہی ہے۔ لڑکے نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے میں سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں کل رات 7:30 بجے کے قریب بیٹھک میں گیا تھا۔ یونس اور منظور پہلے سے وہاں موجود تھے۔ تینوں تاش کی بازی لگا رہے تھے، میں بھی شریک ہو گیا۔ اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ غفورے نے ایک دفعہ اٹھ کر پانی پیا۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، اس دوران میں تم میں سے کسی نے اسے کوئی چیز کھلائی؟ لڑکے نے فوراً نفی میں جواب دیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولا، ہاں یاد آیا۔ یونس ایک دفعہ اٹھ کر باہر گیا تھا اور گلی کے پان والے سے سگریٹ اور پان لے کر آیا تھا۔ غفورے نے بھی پان کھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ہکلا کر بولا۔ تم کہتے ہو کہ تاش کھیلنے کے دوران 2-3 دفعہ اٹھ کر پانی پینے گیا تھا۔ ایسا پان کھانے سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں؟ لڑکا ذہن پر زور دیتا ہوا بولا، جناب میرا خیال ہے پان کھانے کے بعد ایسا ہوا تھا، اور ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کھیل میں بھی اسے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی، شاید اسے بھی یونس کے کردار پر شبہ ہو رہا تھا۔ میں نے 1-2 باتیں کر کے اس کے شبے کو ابھارا۔ میں نے پوچھا، کیا اس سے پہلے یونس اور غفورے میں کوئی تنازع موجود تھا؟ لڑکے نے ذہن پر زور دیا، لیکن کوئی ایسی بڑی وجہ دریافت نہ کر سکا جو غفورے کے قتل کا سبب بن سکتی۔ میں نے اس سے کہا، جو سوال میں اب پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہایت سوچ سمجھ کر دینا۔ مجھے یہ بتاؤ، فرزانہ والے چکر کا غفور کے قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ لڑکے نے پریشانی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، مجھے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم جناب۔ اگر یہ کام یونس کا ہے تو یہ کوئی اور ہی چکر ہوگا۔ میں غور سے لڑکے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آنکھوں میں سخت حیرت دکھائی دینے لگی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، جناب مجھے جو کچھ معلوم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر آپ وعدہ کریں مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بھانپ چکا تھا کہ لڑکا کسی اہم نتیجے پر پہنچا ہے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، برخوردار، میں کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے لیے آسانی پیدا کرو گے تو میں تمہارے لیے بھی آسانی پیدا کروں گا۔ اگر تم بے قصور ہو تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لڑکا بولا، تھانے دار صاحب، ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہی ہو۔ غفورے کا قتل اس لڑکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا اس لڑکی کے چچا سے غفورے کا کچھ روز پہلے جھگڑا ہوا تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یونس کا اس شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پرسوں ہی میں نے ان دونوں کو اکٹھے سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا بھی تھا کہ یونس سے اس بارے میں پوچھوں گا، لیکن پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت یونس مجھے دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ اس سے بھی 1 دفعہ پہلے میں نے ان دونوں کو سنیما ہال میں دیکھا تھا۔
میں نے کہا تمہارا مطلب ہے یونس اس شخص کے کہنے پر غفور کو زہر کھلا سکتا ہے؟ لڑکا گڑبڑا کر بولا میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہو سکتا ہے غفور کی موت اس لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ میری اگلی گفتگو یونس عرف یونی سے ہوئی۔ وہ بھی درزیوں کا کام کرتا تھا۔ غفورے کے ساتھ اس کی دوستی پرانی تھی۔ میں نے اس کی شکل و شباہت سے اندازہ لگایا کہ وہ ہوشیار اور گہرا لڑکا ہے۔ اس نے بھی کم و بیش وہی باتیں دہرائیں۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ گلی کی دکان سے 4 الائچی سپاری پان لے کر آیا تھا۔ اس سے فرزانہ کے بارے میں بھی کچھ مزید باتیں معلوم ہوئی۔ اس نے بتایا کہ غفور اس کا دیوانہ تھا۔ تھانے کی ہوا کھا کر اس کا عشق اور بھڑک گیا تھا۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ زیادہ پریشان تھا اور اس پریشانی کا سبب فرزانہ ہی تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ فرزانہ کے بارے میں اس کی زیادہ گفتگو منظور سے ہوا کرتی تھی اور وہ اس سے فرزانہ کو خط بھی لکھوایا کرتا تھا۔ یونس نے جو ایک نئی بات بتائی وہ یہ تھی کہ فرزانہ نے غفورے کو خط بھی لکھے تھے۔ میں نے یونس عرف یونی پر پولیس والوں کا مخصوص داؤ آزمانے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ فدا حسین اس کے پہلے دوست نے مجھے یہ بہت کچھ بتا دیا ہے۔ اگر وہ ساری بات سچ نہیں بتائے گا تو اس کا کیس اور خراب ہو جائے گا۔ وہ خوف زدہ ہو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پچھلے 2-3 روز سے فرزانہ کے چچا سے ملاقات کر رہا ہے، آخر کیوں؟ وہ پہلے تو گھبرایا، پھر بولا جناب چاچے شریف سے میری پرانی سلام دعا ہے۔ ہمارے گھر قریب ہی ہے، راہ میں آتے جاتے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ غرض میں نے اسے کئی طرح سے گھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے ڈھب پر نہیں آیا۔ میں نے اسے باہر بھیج کر منظور کو اندر بلا لیا۔ یہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، عمر کوئی 18 سال رہی ہوگی۔ دونوں رخسار غیر معمولی طور پر ابھرے ہوئے تھے۔ میٹرک پاس تھا اور اب پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ غفورے کا رازداں تھا اور غفورے نے 1-2 بار اس سے فرزانہ کو خط بھی لکھوائے تھے۔ اس نے اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رات تقریباً 7 بجے تک وہ تینوں غفورے کے ساتھ موجود تھے۔ پھر 9-9:30 بجے کے درمیان فدا حسین اور یونس گھر کو چلے گئے۔ وہ غفورے کے ساتھ رہا لیکن 15 منٹ بعد وہ بھی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا انسپکٹر صاحب میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، ایسی بات جو فدا حسین اور یونس کو بھی نہیں معلوم۔ پھر کچھ دیر سوچ کر بولا انسپکٹر صاحب میں ڈرتا ہوں کہ آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو غصہ بھی آ جائے۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا دیکھو لڑکے میرے پاس پہلیاں بوجھنے کا وقت نہیں ہے، جو کچھ معلوم ہے صاف صاف بتا دو، ہو سکتا ہے جو تم بتانے جا رہے ہو وہ مجھے پہلے سے ہی معلوم ہو۔ منظور نے تھوک نگلا اور ڈرامائی لہجے میں بولا انسپکٹر صاحب کل رات منا غفورے سے ملنے آیا تھا۔ یہ اطلاع میری سماعت کے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان دنوں بیوی کا چھوٹا بھائی یعنی میرا سالہ میرے گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کا نام شکیل تھا لیکن سب اسے منا منا کہتے تھے۔ اس نے مقامی کالج میں داخلہ لے رکھا تھا، کافی ہونہار لڑکا تھا، مجھے اس میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میری بیوی تو اس پر جان چھڑکتی تھی، یوں بھی اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہوئے تھے۔ ان 2 سالوں میں وہ ہمارے پاس ہی رہا تھا۔ مجھے بہنوئی سے زیادہ وہ بڑے بھائی کی طرح سمجھتا تھا اور اسی طرح عزت بھی کرتا تھا۔ چند لمحے میں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر میرا ہاتھ بڑھا اور میں نے منظور کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکتے ہو؟ میں زور سے دہاڑا۔ منظور نے اپنے حواس درست کیے اور بولا جناب میں بالکل سچ کہتا ہوں، اگر میری بات جھوٹ نکلے تو جو جی چاہے سزا دے۔ میں نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ غفورے کے قتل میں منّے کا ہاتھ ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں قتل کرنے لگا اسے؟ منظور نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور جھجک کر بولا انسپکٹر صاحب وہ بھی فرزانہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا ذہنی جھٹکا تھا۔ میرے گھر کے اندر یہ کھیل ہو رہا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں، یقیناً یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے گریبان سے جھنجھوڑ ڈالا۔ دیکھو لڑکے، اگر تمہارے یہ الزامات غلط ثابت ہوئے تو تمہارا بڑا برا حشر ہوگا۔ جناب میں آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ میرے پاس فرزانہ کے خطوط ہیں
جو اس نے غفورے کو لکھے تھے اور جن میں منّے کا ذکر بھی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ منظور جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے الزامات کی وضاحت کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، جناب یہ چکر کوئی 1 سال سے چل رہا ہے۔ پہلے منّے اور فرزانہ کا چکر شروع ہوا۔ یہ دونوں کافی عرصے چپکے چپکے ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے۔ پھر غفورہ بھی فرزانہ سے دل لگا بیٹھا۔ منّا شروع میں ذرا خاموش طبع اور شرمیلا تھا۔ اس کے مقابلے میں غفور ذرا تیز ترار اور بے باک تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک ہی لڑکی سے محبت کر رہے ہیں اور وہ ان دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کے باوجود دونوں مجبور تھے۔ جہاں تک فرزانہ کا تعلق ہے، وہ دونوں کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی، لیکن ملتی کسی سے بھی نہیں تھی۔ اپنے خطوط میں اس نے غفورے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ظاہر ہے منّے کی بھی کی ہوگی۔ دونوں اس کے عشق میں دیوانے تھے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، منّے کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ فرزانہ اس کے ساتھ غفورے سے بھی تعلق رکھے۔ کوئی 1 ماہ پہلے وہ غفورے سے ملا بھی تھا۔ دونوں نے اس معاملے میں کھل کر بات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ میں نے 2-3 بار انہیں اکٹھے دیکھا، لیکن کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن یا رقیب ہیں۔ کل رات بھی منّا غفورے سے ملنے آ رہا تھا۔ غفورے نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے غفورے سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی منّا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان دونوں کی گفتگو میں کوئی تیسرا شخص شریک ہو۔ میں نے غفورے کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور 9:30 بجے کے قریب بیٹھک سے گھر چلا آیا۔ اس کے بعد کیا پیش آیا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو منّا اس سے کرنا چاہتا تھا؟ منظور نے تھوڑی دیر توقف کیا، پھر بولا، انسپکٹر صاحب، وہ تینوں، میرا مطلب ہے غفورہ، منّا اور فرزانہ، عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ پچھلے دنوں مجھے غفورے نے بتایا تھا کہ کشمکش کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون سی کشمکش کا فیصلہ اور کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ غفورے نے بتایا کہ اگلے ہفتے فرزانہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو گھر سے باہر ملے گی۔ جو بھی اس سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو، وہ دوسرے کو لڈو کھلائے گا اور لڈو کھلانے والا ہمیشہ کے لیے فرزانہ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ ایسا ہی کوئی معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے منّا فرزانہ سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا ہو اور کامیابی کے لڈو لے کر غفورے کے پاس آیا ہو۔ میں اس بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین تھا، لیکن صبح ہوئی تو غفورہ مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں تھا۔ منظور کی باتیں بظاہر عجیب سی تھی، لیکن مجھے یہ ناقابل یقین اس لیے نہیں لگی کہ منّا اور غفورہ وغیرہ جس عمر سے تعلق رکھتے تھے، اس میں ایسی بیوقوفیاں عام سرزد ہوتی ہیں۔ اوائل شباب میں کسی پر عشق کا بھوت سوار ہو جائے تو بڑی مضحکہ خیز حرکات دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن یہاں جو حرکت سرزد ہوئی تھی وہ مضحکہ خیز نہیں، نہایت سنگین تھی۔ ایک نوجوان ہلاک ہو چکا تھا اور مجھے اس کی موت کا سبب ڈھونڈنا تھا۔ اگر اسے کسی نے قتل کیا تھا تو قاتل کی تلاش ضروری تھی۔ یہ سوچ کر میں لرز گیا کہ اس قتل کا ذمہ دار اگر واقعی منّا ہوا تو؟ ابتدائی تفتیش اور رپورٹ کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ دوپہر کے وقت میں تھانے سے گھر پہنچا۔ منّا گھر ہی میں تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میری بیوی دوپٹے کا پلو ہلا ہلا کر مکھیاں دور ہٹا رہی تھی۔ میرے تیور دیکھ کر وہ کچھ چونکا اور لقمہ اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ بسم اللہ بسم اللہ، میری بیوی نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میری بیوی بھی اب میرا چہرہ تک رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ لڑکا قاتل ہے، لیکن حالات کی انگلی دھیرے دھیرے جس شخص کی طرف اٹھ رہی تھی وہ یہی تھا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں اس سے کہا کہ وہ کھانا کھا کر فوراً میرے کمرے میں آئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ذرا دیر بعد میری بیوی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کچھ غصے میں ہیں؟ منّے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، تم باہر جاؤ اور اسے میرے پاس بھیجو، ابھی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری بیوی میرے لہجے پر اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ اس دوران منّا کپڑے سے ہاتھ پہنچتا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے بیوی کو باہر بھیج کر دروازہ بند کر لیا۔
جب وہ میری ہدایت پر چارپائی پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا، کل رات 9:30 اور 11 بجے کے درمیان تو کہاں تھا؟ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا، ہکلا کر بولا، میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا۔ بکواس بند کر، میں دہاڑا۔ تو اپنے کمرے میں پڑھ نہیں رہا تھا بلکہ شاہ کی بیٹھک میں غفورے کے پاس تھا۔ یہ غلط ہے بھائی صاحب۔ میرا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور وہ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اور یہ بھی غلط ہے کہ تو نے حاجی صاحب کی لڑکی سے یارانہ لگا رکھا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ تو اسے خط لکھتا ہے اور ملاقاتیں کرتا ہے۔ دیکھ، مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دے، کل رات تو کہاں تھا اور کیا گل کھلایا ہے؟ وہ قدرے تیزی سے بولا، تو آپ کا خیال ہے غفورے کو میں نے مارا ہے؟ حیرانگی ہے، آپ اتنی آسانی سے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے چلا کر کہا، اگر یہ الزام ہے تو بتا، کل رات کہاں تھا تو؟ میں نے خود ان آنکھوں سے تجھے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں صرف ایک بار پیشاب کرنے نکلا تھا بھائی صاحب۔ پھر وہی جھوٹ؟ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اس پر تھپڑوں مکوں کی بارش کر دی۔ اس دوران میری بیوی دروازہ پیٹنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ ہائے میرا لال کہتی ہوئی بھائی سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، اسے اچھی طرح گلے لگا کر چوم لے، چاٹ لے، ہو سکتا ہے کل تک یہ سلاخوں کے پیچھے چلا جائے۔ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ ڈر کر بولی۔ اللہ کرے اس نے کچھ نہ کیا ہو، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میں یہ کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ تھانے میں پہنچ کر میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور نہایت پریشانی کے عالم میں سوچ بچار کرنے لگا۔ حالات و واقعات سے ظاہر ہوتا تھا کہ تفتیش صرف 3 راستوں پر چل سکتی ہے۔ پہلا راستہ اس واقعے سے نکلتا ہے جو چند روز پہلے نائی کی دکان پر پیش آیا تھا، جس میں غفور نے استرے کے وار سے شریف نامی شخص کو زخمی کیا تھا۔ دوسرا راستہ خود میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا تھا، اور اگر یہ راستہ درست تھا تو اس کے دوسرے سرے پر میں اپنے سالے کو پھانسی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ متوفی نے کسی واقعے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی ہو، لیکن اس کا فیصلہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دوسری شہادتوں کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ غیر ارادی طور پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ تفتیش کا پہلا راستہ ہی درست ثابت ہو اور میں اس طوفان سے بچ جاؤں جو میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اوپر تلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میرے گھر کا سکون درہم برہم کر دیا۔ موجودہ حالات میں فرزانہ سے پوچھ گچھ ضروری ہو چکی تھی۔ اگلے روز میں نے اس کے باپ کو بلایا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھلا مانس شخص پیش آنے والے حالات کے تصور سے ہی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے حتی المقدور اس کی ڈھارس بندھائی اور اپنے پورے تعاون کا یقین بھی دلایا۔ تھوڑی دیر بعد فرزانہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کافی پرکشش اور شوخ لڑکی تھی، لیکن اس وقت بے حد سہمی ہوئی تھی۔ چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا باپ نے اسے میرے پاس بھیجنے سے پہلے بری طرح مارا پیٹا ہے۔ وہ مجھے چچا کہہ کر بلاتی تھی۔ میں نے بڑے پیار و محبت سے اس کا خوف دور کیا اور دھیرے دھیرے اسے بولنے کے لیے تیار کر لیا۔ مشکل میں اس کو دھاڑس بندھانے والا ملا تو وہ زار و قطار رونے لگی اور آہستہ آہستہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک نیم پختہ ذہن کی بچی تھی۔ اس سے غلطیاں ہوئی تھی، نہایت سنگین ہوئی تھی، لیکن اس میں جہاں وہ قصوروار تھی وہاں اس کے ارد گرد کا ماحول اور والدین بھی قصوروار تھے۔ اس کا باپ صبح کا گیا رات گئے گھر آتا۔ ماں کو گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں تھی، نہ مناسب روک ٹوک اور نہ ضروری آزادی۔ ایسے میں کچا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا تو کیا ہوگا؟ بہرحال میں نے لڑکی کا ہمدرد بن کر اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ جھجکتی رہی، لیکن جب میں نے اسے اپنی معلومات سے آگاہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ ذہن کی گرہ کھولنے لگی۔ اس کی طویل گفتگو کا لب لباب یہ ہے۔ منظور کی کئی بھی زیادہ تر باتیں درست تھی۔ لڑکی منّے اور غفورے دونوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے شغل کے طور پر شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ معاملہ سنجیدہ ہوتا گیا۔ وہ دونوں اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ دوڑ اور بھی زیادہ شدید ہو گئی تھی۔ منّے اور غفور نے اسے کئی خط لکھے تھے جن میں اسے گھر سے باہر ملنے کی درخواست کی گئی تھی۔ فرزانہ یہ سمجھتی تھی کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں اسے ان دونوں دوستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ کئی روز فیصلے کی سولی پر لٹکنے کے بعد اس نے 2 دن پیشتر منّے سے ملاقات کی تھی۔
یہ ملاقات ایک معروف تاریخی سیرگاہ میں ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کو اس معاہدے کا کوئی علم نہیں تھا جس میں دونوں لڑکوں نے اپنے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا۔ جو فرزانہ سے ملنے میں کامیاب ہوا وہ اس کھیل کا تنہا کھلاڑی تسلیم کیا جائے گا۔ فرزانہ سے پوچھ گچھ کے بعد منّے کے متعلق میرے شبہات کو تقویت ملی۔ ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا تو بہت سی کڑیاں آپس میں مربوط ہونے لگیں۔ اگر فرزانہ چند روز پہلے منّے سے ملی تھی تو منظور کا لگایا ہوا اندازہ درست ثابت ہوتا تھا۔ فرزانہ سے ملنے کے بعد منّا اس رات غفورے سے ملا تھا۔ وہ شرط جیت گیا تھا اور شرط کے مطابق اس کے پاس لڈوؤں کا لفافہ تھا، لیکن یہ لڈو دراصل قتل کے ہتھیار تھے۔ منّے نے زہریلے لڈو کھلا کر غفور کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن یہاں سوچنے کی بات تھی کہ اگر منّا شرط جیت گیا تھا تو پھر اسے زہریلے لڈو کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے راستے کی رکاوٹ تو خود بخود دور ہو گئی تھی۔ غفور ان دونوں کے درمیان سے نکل رہا تھا۔ پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا اور امید کی ایک کرن روشن دکھائی دی۔ اگر منّا اس کھیل میں کامیاب رہا تھا تو زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ غفورے نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی ہو۔ میں نے اس پہلو سے غور کیا تو گتھی سلجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غفور یقیناً خودکشی کا مرتکب ہوا تھا۔ منّے نے اسے اپنی کامیابی کی اطلاع دی تھی اور یہ اطلاع اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی تھی۔ منّے کے جانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ بند کر کے زہر کھایا اور وہیں چارپائی پر لیٹ رہا۔ اسی روز شام کے وقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ میں موت کی وجہ زہر خورانی بتائی گئی۔ زہر رات 10 اور 11 کے درمیان دیا گیا تھا۔ موت کوئی 12 بجے ہوئی تھی۔ معدے سے ملنے والا مواد میں پان، لڈو اور چائے کے اجزاء موجود تھے۔ میری سابقہ معلومات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ منّا اس رات متوفی سے ملا تھا اور اس نے اسے لڈو کھلائے تھے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ یہ بتانے سے قاصر نظر آتی تھی کہ متوفی کے معدے میں اور انتڑیوں میں پائے جانے والا زہر کس چیز میں ملا کر کھلایا گیا تھا۔ میں چونکہ خودکشی کی لائن پر سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے اگلے روز غفورے کے کچھ دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کی اور مذکورہ شک ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے سوالات کیے۔ اپنی اس مغز خپائی سے پتہ چلا کہ غفور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہے۔ یہ واقعہ جس طرح میرے کانوں تک پہنچا تھا میں منوعاً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ کچھ عرصے پہلے غفور نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا بڑا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ شاخسانہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک رات غفورے نے مبینہ طور پر گھر کے تمام افراد کو کوئی نشہ آور چیز پلا دی۔ رات گئے جب وہ بری نیت سے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے غفورے کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ شور سن کر گھر کے کچھ افراد بھی جاگ گئے۔ اس واقعے کی خبر گھر سے باہر بھی نکلی اور محلے میں خوب چرچا ہوا تھا۔ غفورے کو سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یقیناً اسی واقعے سے متاثر ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے نیلا تھوتا کھا لیا تھا، لیکن بروقت طبی امداد سے جان بچ گئی تھی۔ اس شہادت سے دو باتیں سامنے آئیں۔ غفور ڈھیلے ڈھالے کردار کا لڑکا تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں نے منّے سے ایک بار پھر تفصیلی بات چیت کی۔ اس روز میں نے اسے تھانے ہی بلا لیا۔ وہ اب بھی سخت خوفزدہ تھا۔ ایک روز پہلے اس نے اپنی بہن کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ رات کو غفور کے پاس گیا تھا اور اسے لڈو بھی کھلائے تھے، لیکن اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی بہن یعنی میری بیوی بڑی بڑی قسمیں کھا رہی تھی کہ اس کا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے منّے سے کہا کہ اگر غفورے کی ہلاکت میں اس کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر اس کی موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ منّے نے جو جواب دیا وہ میری عین توقع کے مطابق تھا اور اس سے میری کافی تسلی بھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، بھائی صاحب، میں سوچتا ہوں اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا۔ کاش مجھے اس وقت اس کے ارادے کا علم ہو جاتا۔ منّے نے یہ بھی بتایا کہ اس کے آنے کے بعد غفورہ بیٹھک ہی میں رہا تھا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ بہرحال غفورے کی ہلاکت کے بعد چوتھے دن کی شام تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، لیکن پھر جیسا کہ میں نے بتایا، اوپر تلے چند واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے میری تفتیش کی عمارت دھڑام سے نیچے گرا دی اور ایک بار پھر میری نظریں منّے پر جم گئی۔
उस रोज़ शाम के वक्त थाने के पते पर एक ख़त मौसूल हुआ। पते के साथ मेरा नाम भी लिखा हुआ था। मैंने लिफाफा चाक किया। ये एक गुमनाम ख़त था, लेकिन मुफस्सल और हैरत अंगेज़ हद तक मुदल्लल। लिखने वाले ने अपने ख़यालात निहायत मौसर तरीके से बयान किए थे। मज़मून कुछ यूँ था: इंस्पेक्टर साहब, गफूरे को कत्ल किया गया है। कातिल आपके घर में है। मैं आपको इस बात का सबूत फराहम कर सकती हूँ। बुध की दोपहर यानी गफूरे के कत्ल से एक रोज़ पहले एक बुर्का पोश औरत शहर से बाहर कच्ची आबादी में पहुंची। वहाँ रावल नामी एक जोगी से उसने जहर खरीदा। ये बुर्का पोश दरअसल आपका बिरादरी निस्बती शकील उर्फ मुन्ना था। उसने जो जहर खरीदा था उसका कुछ हिस्सा अब भी उसके पास मौजूद है। अगर आप कोशिश करेंगे तो मुन्ने की साइकिल की गद्दी के नीचे एक छोटी सी पुड़िया आपको मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है वो पुड़िया आपको ना मिले। मैं एक दूसरा सबूत फराहम करती हूँ। वही बुर्का पोश औरत आपके मोहल्ले में मुख्तार नामी हलवाई के पास भी गई थी। उसने कहा था कि उसे लड्डू चाहिए। हलवाई के पास बूंदी के सख्त लड्डू थे। उस औरत ने कहा कि उसे मोती चूर के नरम लड्डू चाहिए। हलवाई ने कहा कि वो मोती चूर के लड्डू नहीं बनाता, लेकिन मोटी बूंदी के ताज़ा लड्डू बनने वाले हैं। औरत ताज़ा लड्डू के इंतज़ार में आधा घंटा दुकान पर खड़ी रही थी। ताज़ा लड्डू नरम होते हैं और तोड़कर बआसानी बनाए जा सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक तीसरा सबूत अब मैं आपको फराहम करती हूँ और आप उसे झुटला नहीं सकेंगे। आप एक ज़हीन पुलिस वाले हैं, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आई। जाहिर है आपका बिरादरी निस्बती 2 या 3 लड्डू लेकर तो मकतूल के पास नहीं गया था। उसके पास कम से कम एक आध सेर तो लड्डू होंगे। मकतूल ने तमाम लड्डू तो नहीं खाए होंगे। फिर बाकी लड्डू किधर गए? जी हाँ, वो लड्डू मौके से उठा लिए गए थे, इसलिए कि वो जहरीले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लड्डू कहाँ हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। आपके घर के पिछवाड़े कूड़े से भरा हुआ एक छोटा सा गड्ढा है। ये लड्डू लिफाफे में बंद उसी कूड़े में पड़े हैं। अब एक ऐसा सबूत आपको फराहम करती हूँ जो इस कत्ल का मुअम्मा साफ साफ हल कर देगा। मोहल्ला साधु नगर में एक दवाइयों की दुकान है। डॉक्टर मेहता वहाँ बैठते हैं। कत्ल की रात वो आपके मोहल्ले में एक मरीज़ को देखकर साइकिल पर सवार वापस जा रहे थे। उन्होंने शकील उर्फ मुन्ने को देखा। वो एक गली से निकला और घबराहट में उनकी साइकिल से आ टकराया। डॉक्टर मेहता से 1-2 बार उसने दवाई ली थी। वो उसे पहचान गए। उन्होंने उसे परेशानी की वजह पूछी तो वो कुछ बता नहीं सका। उसके हाथ में वही लिफाफा था जो उस वक्त आपके घर के पिछवाड़े पड़ा हुआ है और जिसमें से उसने गफूर को जहरीले लड्डू खिलाए थे। साइकिल से टकराने के बाद ये लड्डू गिर गए थे और डॉक्टर मेहता ने अपने हाथों से दोबारा लिफाफे में डाले थे। वो उस लिफाफे और उन लड्डुओं को बआसानी पहचान सकते हैं। मेरा ख्याल है ये शहादतें जुर्म को बेनकाब करने के लिए काफ़ी होंगी। आप सोचते होंगे मैं कौन हूँ और मुझे ये सब बातें कैसे मालूम हैं। आप ये भी सोचते होंगे कि मैं ये सब कुछ मुन्ने को फंसवाने के लिए किसी की ईमा पर लिख रही हूँ। यकीन जानिए, मैंने जो कुछ लिखा है अपनी मर्ज़ी से लिखा है। आपके जहन में उठने वाले पहले सवाल का जवाब ये है कि मुन्ने से मेरा करीबी ताल्लुक़ रहा है और मैं एक मज़लूम लड़की हूँ और यही मज़लूमियत मेरे कलम उठाने का सबब बनी है। ये ख़त एक धमाके से कम नहीं था। मैं फ़ौरन थाने से उठा और ख़त के इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए चल दिया। मुख्तसर सबसे पहले मैं कच्ची आबादी में पहुंचा। वहां से हलवाई मुख्तार की दुकान पर आया और वहां से अपने घर के पिछवाड़े को देखा। तीनों इतलात बिल तरतीब दुरुस्त साबित हुई। यकीनन चौथी इतला भी दुरुस्त थी। मुन्ने की साइकिल की गद्दी के नीचे एक पुड़िया मौजूद थी, लेकिन वो फट गई थी और स्प्रिंग में कागज़ का एक टुकड़ा अटक कर रह गया था। आखिरी सबूत के लिए मैं करीबी मोहल्ले साधु नगर गया। डॉक्टर मेहता खिचड़ी दाढ़ी वाला एक शरीफुन नफ्स सिख था। वो महज कंपाउंडर था, मगर खासा काबिल मुआलिज था, इसलिए गांव वाले उसे डॉक्टर ही कहते थे। मैंने उसे कूड़े से बरामद होने वाला लिफाफा दिखाया और तफसीली गुफ्तगू की। जब मैं उसकी दुकान से बाहर निकला तो मेरे जहन से मुन्ने के कातिल ना होने का हर शुबा दूर हो चुका था। थाने आकर मैं बेदम सा होकर कुर्सी पर गिर गया। मेरा सब इंस्पेक्टर मेरी हिदायत के मुताबिक गफूरे के तमाम खतूत जमा कर चुका था। उनमें से कुछ खतूत मंजूर के पास भी थे और कुछ उसके सामान में। मैं खाली खाली नज़रों से वो खतूत देखता रहा।
آخر میں ایک ایسا خط نظر سے گزرا جس سے یہ بات مزید یقینی ہو گئی کہ غفورے نے خودکشی نہیں کی۔ یہ خط غفورے نے اپنی موت کے روز صبح کے وقت لکھا تھا۔ یہ خط اس کی اپنی لکھائی میں تھا۔ غفورہ خود بھی لکھ سکتا تھا، لیکن شکستہ ہینڈ رائٹنگ کے علاوہ اسے اردو بھی واجبی سی ہی آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرزانہ کے خط اپنے دوست منظور سے لکھواتا تھا۔ مذکورہ خط اس نے اپنی جگری یار شاہ کو لکھا تھا۔ یہ وہی شاہ ہے جس کے کمرے میں وہ مردہ پایا گیا تھا۔ خط کا مفہوم یہ تھا: فرزانہ کا قصہ انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ منّے سے ملی ہے۔ آج رات منا مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، میں ہار ماننے والا نہیں۔ شرط ہار بھی گیا تو فرزانہ کو نہیں ہاروں گا۔ موت سے چند گھنٹے قبل لکھا گیا یہ خط صاف بتا رہا تھا کہ غفورے کا ارادہ خودکشی کا بالکل نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ منا فرزانہ سے ملا ہے، لہٰذا اس کے دل برداشتہ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس خط سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا تھا کہ فرزانہ کی محبت جیت کر بھی منّے نے غفورے کو قتل کیوں کیا۔ در حقیقت وہ جان چکا تھا کہ غفورہ ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ شدید رقیبانہ جذبات کے تحت اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب انتظار فضول تھا۔ شواہد چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ منا مجرم ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جس لڑکی نے منّے کا بھانڈا پھوڑا ہے وہ نہ صرف اس کی گہری رازداں تھی بلکہ دلی طور پر اس سے متنفر بھی تھی۔ اس نے اپنے خط میں واضح طور پر اشارہ دیا تھا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کے بھائی کے خلاف کارروائی سے دریغ کیا تو وہ اس خط کی ایک نقل میرے اعلیٰ افسران کو بھی بھیجے گی۔ اگر اس خط میں یہ دھمکی نہ بھی ہوتی تو بھی میں مجرم کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ میرے کردار کی کڑی آزمائش تھی اور مجھے اس آزمائش سے گزرنا تھا۔ میں تھانے سے فوراً گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ منا غائب ہے۔ میری بیوی نے بتایا کہ وہ سہ پہر کا گیا واپس نہیں آیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ واپس آیا ہوگا۔ دراصل میری بیوی بھانپ چکی تھی کہ میں اس کے بھائی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہوں۔ اس نے اسے مطلع کر دیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نہ جانے میرے منہ سے کیا کیا نکلا۔ وہ سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ میں اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک اکلوتے بھائی کی بہن تھی، لیکن وہ جذبات میں اپنا دوسرا رشتہ فراموش کر رہی تھی۔ اس کا یہ رشتہ ایک ذمہ دار پولیس اہلکار سے تھا۔ یہ میرا خانگی جھگڑا تھا اور شاید سننے والوں کو اس میں دلچسپی نہ ہو، لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال میرے سسرال والے اس معاملے میں کود پڑے اور انہوں نے جھگڑے کو سنگین تر بنا دیا۔ ایک سسرالی رشتہ دار جو خود پولیس میں تھا اور میرا ہم منصب بھی، اس معاملے کو بگاڑنے کا خاص سبب بنا تھا۔ اس نے کہا کہ نواز خان جان بوجھ کر کیس خراب کر رہا ہے۔ وہ بآسانی منّے کو مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر سکتا ہے۔ اس پر صرف دیانت داری کا بھوت سوار ہے۔ اس نے کچھ ایسے نکتے بیان کیے جن سے منا بالکل بری الذمہ ہو جاتا تھا۔ اسی دوران اس گمنام لڑکی نے حسب تنبیہ ایک خط افسران بالا تک پہنچا دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، گمنام ہونے کے باوجود وہ ایسا مدلل خط تھا کہ اگر کسی اور انسپکٹر کے خلاف ہوتا تو اسے صفائی کا موقع دیے بغیر لائن حاضر کر دیا جاتا، لیکن افسران بالا میرے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے تھے۔ ایس پی صاحب نے مجھے ہیڈ کوارٹر بلایا اور بڑی نرمی سے بتایا کہ تمہارے خلاف ایک چٹھی آئی ہے۔ میرا ہندو سب انسپکٹر بھی وہیں موجود تھا۔ میری آمد سے قبل اس سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ وہ ایک کینہ پرور شخص تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اس نے میرے دفاع کرنے کے بجائے ایک آج زیادہ ہی بات لگائی ہوگی۔ مختصراً یہ ہے کہ ایس پی صاحب نے کہا، انسپکٹر نواز، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کے رشتہ دار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنا فرض پوری دیانت داری اور مہارت سے انجام دو گے۔ بہرحال میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تمہیں کہ اس معاملے کی بھنک اوپر تک پہنچ چکی ہے۔ میں ایس پی صاحب کی بات سمجھ رہا تھا۔ ہر شعبے اور ہر پیشے میں خیر خواہ اور بد خواہ موجود ہوتے ہیں۔ میرے وہ ساتھی جو میری فرض شناسی کا ذکر تلخ الفاظ میں کیا کرتے تھے، افواہ سازی کے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی عنایات سے یہ خبر افسران بالا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی اور اب ایس پی صاحب مجھے تنبیہ کر رہے تھے کہ نواز خان، ذرا سنبھل کے۔ میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور ایس پی صاحب سے کہا، سر، آپ کو یہ وردی کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ پھر سیلیوٹ کر کے تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ میری بیوی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی میں اس کے پاس کیوں آیا ہوں۔ میں اس سے شکیل عرف منّے کا پتہ پوچھنے آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ منّے کو اس نے بھیجا ہے اور وہی اس کے ٹھکانے سے آگاہ ہے۔
ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا جو مجرم تھا، لیکن جسے وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی، جس کے پسینے پر وہ خون بہانے کو تیار تھی، اور دوسری طرف اس کا شوہر تھا، جس کے چہرے پر ہمدردی اور رحم کا شائبہ تک نہیں تھا، جسے صرف اپنے فرض سے غرض تھی، اور جو اس کے بھائی کو پھانسی کی تختے تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی دیر ایک بوجھل خاموشی حائل رہی۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، منّے کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو گی یا مجھے اپنے طور پر اس کا پتہ چلانا ہوگا؟ کیا کوئی تیسرا راستہ نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میری بیوی نے اس وقت منّے کے بارے میں کچھ نہایت جذباتی باتیں کی، لیکن میرے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ میں نے اس سے کہا، یوں آنسو بہانے اور گریہ بیزاری کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ملزم ہے، اور اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی، چاہے وہ پھانسی ہو؟ میری بیوی نے پوچھا۔ ہاں، چاہے وہ پھانسی ہو، میں نے اس سے کہا۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان نظروں میں دنیا جہاں کی عورتوں کا دکھ سمٹ آیا تھا، ان تمام عورتوں کا دکھ جو مردوں سے پیار کرتی ہیں، سخت گیر باپوں سے، خود غرض بھائیوں سے، پٹنے والے شوہروں سے، اور رات دیر سے لوٹنے والے بیٹوں سے۔ وہ سب انہیں دکھ دیتے ہیں، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح۔ ہاں، ان تمام عورتوں کا دکھ اس کی آنکھوں میں تھا۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اس کا پتہ دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے بیوی سے اس کا پتہ پوچھا اور ایک چھاپا مار پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ملزم کو ایک گاؤں سے گرفتار کیا گیا۔ میری بیوی نے اسے اپنی ایک منہ بولی بہن کے پاس بھیج دیا تھا۔ گرفتاری کے دوران کوئی اہم معاملہ پیش نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جب ہم منّے کو گرفتار کرنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک پہلوان نما شخص نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا۔ بہرحال تھوڑی سی کوشش سے اسے قابو کر لیا گیا۔ یہ شخص اس عورت کا خاوند تھا جس نے منّے کو پناہ دے رکھی تھی۔ منّے کو عدالت میں پیش کر کے میں نے ریمانڈ لے لیا۔ بعد ازاں 3-4 روز میں چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ اپنی طرف سے میں نے فرض نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ملزم کے خلاف شہادتیں کافی مضبوط تھیں۔ سیشن سے اسے سزائے موت ہوئی۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ مقتول پارٹی بھی پورا زور لگا رہی تھی۔ امید نہیں تھی کہ سزا میں تخفیف ہو سکے گی۔ میری بیوی اسی روز سے اپنے گھر واپس چلی گئی جس روز سے میں نے ملزم کا چالان مکمل کیا۔ سسرالی عزیزوں کی طرف سے مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن میں اپنے کام میں جتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ سچ پر ہوں اور سچ کو آنچ نہیں آتی۔ اس واقعے کو تقریباً 1.5 برس گزر گیا۔ حالات جوں کے توں رہے۔ وہ گرمیوں کی ایک تاریک رات تھی، اداس اور حبس زدہ۔ میں 9 بجے کے قریب گھر آیا، ہوٹل کے پکے ہوئے کھانے کو دوبارہ گرم کیا، چند لقمے لیے، پھر خود ہی چارپائی بچھائی اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے وہیں صحن سے آواز دے کر کہا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ آنے والا ایک درمیانی عمر کا سکھ تھا، کسی گھر کا نوکر دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سستیاکال کر کے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ ڈاکٹر مہتا نے؟ ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج شام سائیکل پہ آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انہیں سخت چوٹیں آئی ہیں، وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اور تاکید کی ہے کہ میں آپ کو لے کر ہی آؤں۔ میں تھکا ماندہ آیا تھا، لیکن نہ جانے جی میں کیا آئی کہ اس کے ساتھ چل دیا۔ میں ہسپتال مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ لوری نے ٹکر ماری تھی، ٹانگوں اور چھاتی پر شدید چوٹیں آئی تھیں، خون اور گلوکوز لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت بار بار خراب ہو جاتی ہے، آپ جلدی بات کر لیں۔ میں مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پہچان کر پھیکے سے انداز میں مسکرایا، کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، کرسچن لوگ اعتراف گناہ کے بعد دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں اسٹول پر بیٹھ کر آگے کو جھک گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ میں اسی طرح جھکا رہا اور وہ بولتا رہا۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزر گیا۔ بیچ بیچ میں نے کچھ سوالات بھی کیے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، آج سے 1.5 برس پہلے مہتا سنگھ نے غفورے کے قتل میں جو گواہی دی تھی وہ جھوٹی تھی۔ ایسے معتبر شخص نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اسے اس گواہی پر مجبور کیا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ غفورے کے قتل سے کوئی 2 ماہ پہلے ڈاکٹر مہتا ایک نوجوان لڑکی کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ یہ برقع پوش لڑکی ایک گرم اور سنسان دوپہر کو اس سے دوائی لینے آئی۔
مہتا سنگھ اکیلا تھا، وہ لاکھ بھلا مانس اور ادھیڑ عمر سہی، بہرحال ایک مرد تھا۔ لڑکی نے اسے ایسے ناز نخرے دکھائے کہ وہ طبیعت پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے لڑکی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو وہ برا مان گئی اور اٹھ کر چل دی۔ ڈاکٹر مہتا کچھ دن اپنے کیے پر پریشان رہا۔ پھر ایک روز اسے لڑکی کا خط ملا۔ اس حوصلہ افزا خط نے ڈاکٹر مہتا کے شوق کو بھڑکا دیا۔ ان دونوں کے درمیان خط و کتابت شروع ہو گئی۔ تنہائی کے چند لمحے میسر ہوئے اور ڈاکٹر مہتا اس کے قریب پہنچا۔ اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ برقعے میں عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہٹا۔ ایک مردانہ قہقہا سنائی دیا اور برقع پوش ڈاکٹر مہتا کو حیران و پریشان چھوڑ کر دکان سے نکل گیا۔ اس کے بعد مہتا کو جو خط ملا وہ سراسر ایک بلیک میلر کا خط تھا۔ اس میں ڈاکٹر کا مذاق اڑایا گیا تھا اور بھانڈا پھوڑنے کی دھمکیاں دی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے طور پر بلیک میلر کا کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ جان کر اسے مایوسی ہوئی کہ جس پتے پر وہ خط لکھتا تھا وہاں کوئی بنگالی کرایہ دار رہتے تھے جو مکان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر کو برقع پوش لڑکے کا طویل خط پہنچا۔ اس میں اسے مذکورہ گواہی پر مجبور کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر بال بچے دار آدمی تھا، گلی محلے میں اس کی عزت تھی، وہ بدنامی کے خوف سے کانپ گیا۔ بلیک میلر نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد وہ اسے تنگ نہیں کرے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ڈاکٹر نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ڈاکٹر کا پورا بیان غور سے سنا۔ حالات ایک پراسرار رنگ اختیار کر گئے تھے۔ ایک پورے واقعے میں ایک برقع پوش ملوث دکھائی دیتا تھا، اور پھر وہ لڑکی جس نے مجھے گمنام خط لکھا تھا، کہیں وہ بھی تو وہ لڑکا نہیں تھا؟ میرا ذہن آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ منّے کو منظم طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک بے قراری سی میرے رگ و پے میں اتر گئی۔ میں نے ڈاکٹر مہتا سے اور چند ضروری سوال پوچھے اور ہسپتال سے نکل آیا۔ میں نے ڈاکٹر مہتا کو موصول ہونے والے خطوط کی تحریر کا گمنام لڑکی کے خط سے موازنہ کیا اور انکشاف ہوا کہ دونوں تحریریں ایک ہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک برقع پوش لڑکے کا سراغ کیوں کر لگے، جس نے پہلے ڈاکٹر مہتا کو اپنے دام میں پھنسایا اور پھر مجھے خط لکھ کر منّے کے خلاف شہادتیں فراہم کی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نئے سرے سے تفتیش شروع کی۔ غفورے کے تمام دوستوں سے فرداً فرداً پوچھ گچھ کی۔ شاید میں بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر مہتا زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا تھا۔ میں نے اپنے سب انسپکٹر کو ہدایت کی کہ وہ علاقے میں کسی ایسے نوجوان کا سراغ لگائے جسے عورتوں جیسا حلیہ بنانے کا شوق ہو، اور خاص طور پر غفورے کے ملنے جلنے والوں میں ایسے لڑکے کو تلاش کرے۔ میں نے ان بنگالی کرایہ داروں کا سراغ لگانے کی بھی کوشش کی جن کے پتے پر برقع پوش لڑکے کا خطوط آتے تھے۔ اس سلسلے میں مجھے چند بنگالیوں کو گرفتار بھی کرنا پڑا، لیکن مطلوبہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ آپ میری بے قراری کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میری تفتیش کی بنیاد پر ایک بے گناہ کو پھانسی ہونے کا خدشہ تھا، اور وہ بے گناہ میرا نہایت ہی قریبی عزیز تھا۔ ان دنوں مجھے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا اور نہ ہی آرام کا، بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اس گتھی کا کوئی سرا ہاتھ آ جائے۔ تلاشیں بسیار اور سخت کوشش کے باوجود میری تفتیش کی کشتی کسی کنارے پر نہیں لگی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی غالب آنے لگی۔ پھر شاید میں ہمت ہار کے کوشش ترک کر ہی دیتا کہ ایک صبح میرے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ستمبر کی پہلی تاریخ تھی۔ رات کی موسلا دھار بارش کے بعد نرم دھوپ گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں 2 سپاہیوں کے ساتھ پیدل ہی تھانے کی طرف جا رہا تھا۔ دفعتاً ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا اور تیزی سے سڑک کے کنارے جا رہی تھی۔ اس کی چال میں مجھے ضرورت سے زیادہ ہی نسوانیت اور لچک محسوس ہوئے، جیسی آپ نے بھی ہجڑوں میں دیکھی ہوگی۔ موہوم شک کے تحت میں نے لڑکی کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ اپنے تعاقب سے بے خبر چلتی رہی اور آخر لڑکیوں کے اسکول کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنی مخصوص یونیفارم کے بجائے رنگ برنگے کپڑوں میں نظر آ رہی تھیں۔ دراصل اس دن اسکول کے اندر کوئی میلہ وغیرہ تھا۔ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ میں گیٹ پر پہنچا، چوکیدار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسکول کے وسیع احاطے میں شامیانے لگے ہوئے تھے۔ لڑکیاں، عورتیں، بچے، بچیاں کثیر تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے مطلوبہ لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہجوم میں گم ہو چکی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی۔ اتنے میں اسکول کی ہیڈ مسٹریس بھی دروازے پر آ گئے۔ میں نے اسے اپنا شک ظاہر کرتے ہوئے کہا، ان لڑکیوں میں کوئی برقع پوش مرد گھس گیا ہے۔ فربہ اندام ہیڈ مسٹریس کے چہرے پر ہراس دکھائی دینے لگا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر احاطے میں آ گئی۔ اسکول کی لڑکیوں نے ایک باوردی پولیس والے کو اپنے قریب دیکھا تو شوخی پر اتر آئیں۔ بڑی عمر کی کچھ تیز ترار لڑکیوں
ने आवाज़ें भी कसी। एक आवाज़ आई, फला उस्तानी का शौहर है। उसने कहा, ये चोरी की गाय ढूंढने आए हैं। दूसरी बोली, बहन रास्ता भूल गए हैं। हेड मिस्ट्रेस ने लड़कियों को डांटा। मैंने गौर से लड़कियों के चेहरे देखे, कुछ अंदाज़ा न हुआ। हेड मिस्ट्रेस ने तमाम लड़कियों को हुक्म दिया कि एक जगह इकट्ठी हो जाएं। लड़कियां इकट्ठी हो गईं, औरतें और बच्चे भी उनमें मौजूद थे। मैं सोच रहा था कि अगर मेरा शक गलत निकला, इसमें कोई बुर्का पोश मर्द ना निकला, तो ये मेरा मजाक उड़ाने से बाज नहीं आएंगे। दफतन मेरी नज़र एक शामियाने की तरफ उठ गई। एक स्टॉल के उकब में सिया बुर्के की झलक दिखाई दी। मैंने उंगली से उस तरफ इशारा करके एक उस्तानी को इत्तला दी। मेरी उंगली उठने की देर थी कि स्टॉल के उकब से एक बुर्का पोश बरामद हुआ। उसने छलांग लगाकर काउंटर पार किया और तेज़ी से मुखालिफ सिमत भागा। लड़कियों की चीखें कोर्स की सूरत में बुलंद हुई। मैं उनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ तेज़ी से मुजरिम की तरफ लपका। वो बुरके समेत सर पर दौड़ रहा था और दौड़ते हुए बैरूनी दीवार की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने किसी चिमगादड़ की तरह छलांग लगाई और मुंडेर थाम ली, लेकिन इससे पहले कि वो जोर लगाकर ऊपर चढ़ता, मैं उसके करीब पहुंच चुका था। जब उसने देखा कि मैं उसे फरार नहीं होने दूंगा, तो उसने मुंडेर छोड़कर नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही वो सीधा खड़ा हुआ। फिर उसने बुरके के अंदर हाथ डाला और एक गरारी चाकू बाहर निकाल लिया। उल्टे कदमों पीछे हटते हुए उसने चाकू खोला। चाकू की आवाज़ सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। लड़कियों और औरतों की दबी दबी चीखें भी सुनाई दी। इत्तेफाकन से उस वक्त मेरे पास रिवॉल्वर भी नहीं था। लंबे फल का चाकू हाथ में लिए वो बुर्का पोश निहायत ही खौफनाक लग रहा था और कुछ मज़ाखेज़ भी। एक हाथ से उसने नकाब उल्टा और अपनी हिरासा निगाहें मेरे चेहरे पर जमा दी। मैं उस चेहरे को अच्छी तरह जानता था, आप भी जानते होंगे, लेकिन यकीन करें उस वक्त मैं बिल्कुल न पहचान सका। वो हूबहू एक बनी सौरी दोशीज़ा दिखाई दे रहा था। सिर्फ बगौर देखने से ही उसकी दाढ़ी की नीलाहट महसूस की जा सकती थी। मैं सोचने लगा कि इस शख्स ने शामियाने में घुसकर गलती की थी। अगर ये लड़कियों के दरमियान रहता तो भी शायद उसे मुश्किल से ही पहचाना जाता। मैंने निहायत मोहतात अंदाज में बुर्का पोश के चाकू पर निगाहें जमा दी। दस्त बदस्त लड़ाई का एक उसूल होता है कि मद्दे मुकाबिल के पास तेज़ धार आला हो तो उससे फासले पर रहने की कोशिश की जाती है। अगर वो आतिशी असलहा रखता हो तो फिर उससे गुत्ता गुत्ता होने में फ़ायदा होता है। उस ज़माने में जूडो, कराटे और इस किस्म की बातें सुनने में नहीं आती थी, लेकिन तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मसलन मुझे मालूम था कि चाकू जन से वास्ता पड़ने पर इस अंदाज से खड़ा होना चाहिए कि उसका चाकू वाला हाथ आपके उसी हाथ के सामने हो। मसलन उसके दाएं हाथ में चाकू है तो आपका दायां हाथ उसके दाएं हाथ के सीध में हो। इसी तरह ज़रा पहलू बदल कर वार से साफ बचा जा सकता है। मैं बिल्कुल उसी अंदाज में खड़ा था। मद्दे मुकाबिल के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो कोई माहिर चाकूजन नहीं है। मुझे पूरा यकीन था कि जिस घड़ी उसने मुझ पर वार किया वही घड़ी उसकी गिरफ्तारी की होगी, लेकिन वो एक चालाकी दिखा गया। मुझ पर हमला आवर होने के बजाय उसने अचानक दौड़ लगा दी। लड़कियों ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो चीखती चिल्लाती चारों तरफ भागी। मैं पूरी रफ्तार से उसके ताक़ुब में था। मैं उसका इरादा समझ गया। वो बैरूनी दरवाजे से निकलकर जाना चाहता था। उस दौड़ को आप 100 मीटर की दौड़ भी कह सकते हैं। बैरूनी दरवाजे से चंद गज इधर मैंने उस पर छलांग लगाई। मेरे हाथ उसकी कमर पर पड़े और वो मेरे बोझ तले दूर तक घसीटता चला गया, लेकिन फिर बेहद फुर्ती से उसने करवट बदली और चाकू का वार मेरे चेहरे पर किया। इस्तेरारी तौर पर मेरी गर्दन पीछे की तरफ झुकी और एक बर्क सी आंखों के सामने लहरा गई। चाकू मेरी आंखों से 1 इंच के फासले से गुजर गया। इससे पहले कि वो दूसरा वार करता, मैंने उसकी कलाई थाम ली। अब सूरत हाल ये थी कि वो बनी सौरी बुर्का पोश जाली हसीना चारों खानेची ज़मीन पर पड़ी थी। मैं उसके सीने पर सवार था और उसकी दोनों कलाइयाँ मेरी गिरफ्त में ज़मीन से लगी हुई थी। वो अब भी पेट के ज़ोर से मुझे उछालने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे स्कूल का पठान चौकीदार खाना ख़राब का बच्ची पुकारता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। उसने लाठी का भरपूर वार उसके सर पर किया। लड़का कराहा, चाकू पर उसकी गिरफ्त ढीली हुई और मैंने एक झटके से उसे गैर मुसल्लह कर दिया। आप ये सुनने के लिए बेचैन होंगे कि स्कूल में गिरफ्तार होने वाला
وہ ملزم کون تھا؟ تو سامعین، وہ ملزم تھا ابھرے ہوئے رخساروں والا منظور، وہی منظور جو غفورے کا رازدار تھا اور جس سے غفورہ فرزانہ کو خط لکھوایا کرتا تھا۔ اپنی تفتیش کے دوران مجھے سب سے کم شک اسی لڑکے پر تھا، لیکن آخر میں وہی اصل مجرم نکلا۔ اس وقت میرے سامنے بیٹھا تھا، اس کے چہروں پر چوٹوں کے نشان تھے۔ ابھی تک اس نے اقبال جرم نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات پر مصر تھا کہ غفورے کو کسی نے قتل نہیں کیا، اس نے خودکشی کی ہے، اور وہ اس حقیقت کا ایک ٹھوس ثبوت بھی فراہم کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد غفورے کا درزی باپ وہ ثبوت لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ایک دو معزز افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ ثبوت ایک کاغذ کی صورت میں تھا اور ان لوگوں نے منظور کی نشاندہی پر حاصل کیا تھا۔ اس کاغذ پر مقتول غفور کی اپنی تحریر میں چند سطور لکھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ یوں تھی: یہ رکا میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی مرضی سے لکھ رہا ہوں۔ اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میرے بعد کسی پر یہ الزام نہ آئے۔ کسی کی محبت نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ بے وفائی کا دکھ اور برداشت نہیں ہوتا۔ نیچے دو شعر لکھے تھے۔ آخر میں لکھنے والے کا پورا نام تھا: غفور احمد بقلم خود۔ تاریخ بھی درج تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ رکا غفورے نے موت سے کچھ دیر پہلے ہی لکھا تھا۔ تحریر ہو بہو غفورے کی تحریر سے ملتی جلتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو اس رکے کی موجودگی میں غفورے کی خودکشی ثابت ہو جاتی تھی۔ واقعی منظور نے ایک اہم ثبوت مہیا کر دیا تھا، لیکن میرے لیے اس ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ نہایت لاپرواہی سے میں نے کاغذ کا ٹکڑا اسی پر پھینک دیا۔ منظور کے وارثوں کے چہرے تاریک ہو گئے۔ منظور بھی پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا: منظور، تم ایک میٹرک پاس ذہین لڑکے ہو، لیکن تم نے اپنی ذہانت کا استعمال نہایت غلط طریقے سے کیا۔ مجھے اس وقت وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں شاعر نے اس قسم کی بات کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک تو میرا انداز بیان اور اوپر سے پری چہرے کا ذکر، نتیجہ یہ ہوا کہ جو میرا رازدار تھا وہی رقیب بن گیا۔ منظور، تم دراصل فرزانہ کے تیسرے عاشق ہو۔ غفورے کے خط لکھتے لکھتے تم خود بھی فرزانہ کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے۔ تمہاری محبت دوسرے دونوں دوستوں کی نسبت خاموش رہی، لیکن شدید تھی۔ تم دل ہی دل میں فرزانہ کو حاصل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ فرزانہ تمہیں بھائی جان کہتی تھی اور اپنے خطوط میں تمہاری خیر خیریت بھی دریافت کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تمہیں شک ہو جاتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، لیکن تمہاری یہ محبت منع اور غفورے کی موجودگی میں پروان نہیں چڑھ سکتی تھی۔ آخر قدرت نے تمہیں ایک سنہری موقع دیا۔ غفورے اور منع کے درمیان فرزانہ سے ملاقات کی شرط لگی اور تمہیں پتہ چلا کہ منع شرط جیت گیا ہے۔ تم نے ایک منصوبہ بنایا۔ تمہیں معلوم تھا کہ آج یا کل منع لڈو لے کر غفورے کے پاس آئے گا اور غفورے کو کامیابی کی خبر سنا کر دلگیر کرے گا۔ تم نے غفورے کا رازدار بن کر اسے مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ اپنی خودکشی کا ڈرامہ رچائے۔ تم نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک ہلکا سا زہر لا دیتا ہوں، تم تھوڑی مقدار میں اسے کھا لینا، میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر دوں گا، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ تمہاری خودکشی کا ڈرامہ بھی کامیاب رہے گا اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ فرزانہ کو جب تمہاری محبت کی شدت کا علم ہوگا تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ غفورہ تمہاری باتوں میں آ گیا۔ تم نے اچھی طرح سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اپنی بہن کی سیاہ برقعے میں کچی بستی کا رخ کیا۔ دراصل تمہیں لڑکیوں کا بھیس بدلنے کی عادت ہے۔ ڈاکٹری زبان میں اسے ذہنی مرض بھی کہا جا سکتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تم جو اچھے بھلے مرد ہو، بند کمرے میں گھس کر عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار بھی کرتے ہو۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تم بہن کا برقع پہن کر کچی بستی میں پہنچے، وہاں سے زہر خرید کر پھر حلوائی مختار سے لڈو خریدے اور ان میں زہر ملایا۔ اس کے بعد تم رات کا انتظار کرنے لگے۔ حسب توقع اس رات تمہارے جانے کے بعد منع غفورے سے ملنے آیا۔ کچھ دیر غفورے کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ تم دوبارہ غفورے کے پاس پہنچے تاکہ خودکشی کا ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دیا جائے۔ دراصل تم انتہائی مہلک زہر خرید کر لائے تھے اور تمہارا منصوبہ غفورے کو قتل کرنے کا تھا۔ سب سے پہلے تم نے غفورے سے خودکشی کی تحریر لکھوائی جو تم اب میرے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اگر منع غفورے کے قتل کا ملزم نہ بھی ٹھہرتا تو بھی تم اس قتل میں نہیں پھنس سکتے تھے، کیونکہ تحریر تمہارے پاس تھی اور تم کسی مناسب وقت پر اسے پولیس کی نظروں میں لا سکتے تھے۔ اس وقت بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا۔ پر یہ تحریر تم نے کیوں چھپائی؟
बहरहाल तहरीर लिखवाने के बाद निहायत सफाकी से तुमने गफूर को वो जहर भरे लड्डू खिला दिए। गफूरे पर गशी तारी होने लगी तो उसने तुम्हारी मिन्नतें की कि किसी को बुलवा। तुम बैठक से निकल आए और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। गफूरा अंदर ही तड़प तड़प कर मर गया। तुम्हें यकीन हो गया कि जिगरी दोस्त तुमसे रहीम की भीख मांगने के लिए जिंदा नहीं रहा होगा तो तुम दोबारा अंदर दाखिल हुए, वहाँ से जहरीले लड्डू उठाए और उसके साथ साथ मुन्ने के लाए हुए लड्डू भी उठा लिए। मुन्ने के लाए हुए लड्डू तुम अपने घर ले गए, जबकि जहरीले लड्डू तुमने मेरे घर के पिछवाड़े फेंक दिए। उससे अगले रोज़ तुमने लिखाई बदलकर 2 खत लिखे, एक मुझे और दूसरा डॉक्टर मेहता को। तुमने डॉक्टर मेहता को मजबूर किया कि वो मुन्ने के खिलाफ गवाही दे। इस तरह तुमने एक तीर से 2 शिकार किए। मुन्ना जेल पहुंच गया और गफूरा कब्र में। तुम्हारा मंसूबा बहुत कामयाब था मंजूर। अगर 3 हफ्ते पहले कचेरी रोड पर एक हादसा न होता और डॉक्टर मेहता अस्पताल में नज़री बयान न देता तो कानून के हाथ कभी तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच सकते थे। मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो मंजूर के उभरे हुए रुखसार पर मौत की सी जर्दी खंडी और उसके लवाहिकीन के चेहरे लटक गए थे। मैं अब इस कहानी को मुख्तसर करता हूँ। हाई कोर्ट ने मेरे बिरादरी निस्बती शकील उर्फ मुन्ने को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मंजूर के खिलाफ दूसरे इल्ज़ामात के अलावा 302 के तहत केस दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट ने उसे सज़ाए मौत दी, लेकिन बाद अज़ा हाई कोर्ट ने उसकी कम उम्री के पेश नज़र सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। हालांकि उसने जिस सफाकी से दोस्त को मौत के घाट उतारा था, मेरी ख्वाहिश थी कि उसकी सज़ा बरकरार रखनी चाहिए थी। कहानी का एक किरदार फरजाना थी। वो एक निहायत ही हसीन पुरकशिश लड़की थी, लेकिन ख़राब किरदार की वजह से उसे अच्छा रिश्ता नहीं मिला। अपने ही ख़ानदान के एक सांवले से लड़के से उसकी शादी हो गई। मुन्ना दोबारा पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। इस कहानी का एक किरदार मेरी बीवी थी। उसने अहद किया था कि कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी, लेकिन अपने जिंदा सलामत भाई की सूरत देखकर जहां उसके आंसुओं ने ज़ब्त के बंधन तोड़े, वहां उसका अहद भी टूट गया। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है और हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि एक तो सबसे पहले कि अंधा भरोसा, अंधा एतमाद किसी पर नहीं करना चाहिए। दोस्त ने दोस्त की जान ले ली एक लड़की के लिए, या अल्लाह। और जब पता चल जाए दोस्तों को कि एक लड़की सबको बेवकूफ़ बना रही है तो उसको तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए था। इतनी जान तक आ जाए इतनी तो नहीं करना चाहिए था। और हमारे इंस्पेक्टर नवाज़ साहब बहुत ही दिल को टच कर गया कि अपने ख़ानदान के बंदे के लिए भी आपने कोई गैर कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया, बल्कि आपने सही तरीके से सारी तफ्तीश की और आखिर में अपने साले साहब को बचा ही लिया। मुन्ना बच गए और मुन्ना फिर से पढ़ाई में लग गए। अच्छा हुआ, अब वो किसी लड़की की चक्कर में पड़ेगा ही नहीं अब ज़िंदगी भर, क्योंकि अब मिल गया ना सबक। और मुझे गफूरे के लिए बुरा भी लग रहा है, वो जैसा भी था, लेकिन किसी को इस बात का हक नहीं बनता था कि उसकी जान ले। और अल्लाह, मंजूर इतना करीबी दोस्त, हमराज, और कहते हैं ना कि अक्सर यही होता है कि जिससे तक ख़त लिखाया जाता है ना, वही है ना महबूब के चक्कर में पड़ जाता है। तो अपने ख़त किसी से ना लिखवाया करे। अब तो ख़त लिखने का सवाल ही, अब तो मोबाइल है भाई, मैसेज करो डायरेक्ट टू डायरेक्ट, किसी को पता ही नहीं चले। चलिए, आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी मुझे बताना। मैंने बहुत सालों पहले पढ़ी थी, अब पढ़कर दोबारा मज़ा आ गया, तो आप लोगों को भी बिल्कुल मज़ा आएगा। आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा माइक हो गया है ख़राब, दूसरा ऑर्डर दिया है, अब तक आया नहीं है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही इससे ना रिकॉर्डिंग करने में। बार बार है ना ये छोड़ देता है फ़ोन को और नहीं सही से रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने ये कहानी कितने टाइम तक रिकॉर्ड की, तब जाके अब मुकम्मल हुई है। तो आप लोग दुआ करिए मेरे लिए भी और अपने लिए भी, मुझे दुआओं में याद रखिए, और मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ। और लाइक करिए, कंजूसी नहीं करिए, सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने नहीं किया है। आप लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।